फरमान की पैरवी की है। मैं एक आधे मिनट के लिए साइलेंस करूंगी अजान के लिए और फिर मैं बात करूंगी। जी, तो जैसे मैं कह रही थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने पैरवी की है, लेकिन सवाल ये होता है कि इस पूरे क्राइसिस में जो ये 1.5 दिन का क्राइसिस था, जिसमें जी और इदारों का आपस में बज़ाहिर एक तसादुम था, वजीर आज़म कहाँ थे? लीडर ऑफ द हाउस किधर थे? क्या वो इस क्राइसिस में 12th मैन का किरदार अदा कर रहे थे और ड्रेसिंग रूम में छुपे हुए थे और ड्रेसिंग रूम की विंडो से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, या कहीं बैठकर बॉल टैंपरिंग कर रहे थे? और वैसे भी वजीर आज़म का अगर माजी देख लें तो उनके ऊपर तो बॉल टैंपरिंग के भी इल्ज़ामात हैं और हमें ये शक है, इनफैक्ट दोनों हवाले से वो वजीर आज़म के अहल नहीं है। अगर वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और इस पूरे क्राइसिस को सिर्फ ड्रेसिंग रूम की विंडो से वो देख रहे थे, फिर भी वो इस ओहदे के मुस्तहिक नहीं है। और अगर वो साजिश कर रहे थे और बॉल टैंपरिंग कर रहे थे, जिसका हमें शक है क्योंकि उनका एक और आइटम नंबर है हलीम आदिल शेख, वो एक थाने से दूसरे थाने पर जाकर थानों के अफसरान को यरगमाल बना रहा था और वहां पे अपने आइटम नंबर के खाके पेश कर रहा था जो कि रिकॉर्ड हो रहे थे। तो इसकी भी जहां ये इन्वेस्टिगेशन हो कि पुलिस को कैसे प्रेशराइज किया गया, पुलिस के प्रोसीजर की नफी करते हुए गैर कानूनी काम किसने करवाए, गलत FIR किसने करवाया, और जिस गैर अखलाकी तरीके से उस होटल रूम में चादर और चार दीवारी की पामाली हुई वो किसने करवाया, जहां उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वहां ये बॉल टैंपरिंग की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इसकी भी इन्वेस्टिगेशन ये अगर आप समझें कि सिंध मुल्क के सेकंड लार्जेस्ट सूबे का सिर्फ मसला नहीं है, ये बहरान पहले से ही शुरू था। आपको मैं ये कहती हूं कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि कौन से आला अफसरान, कौन से सेकंड टियर के अफसरान ने इस हाइब्रिड हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। ये सिलसिला जारी है। नासिर दुरानी से लेकर शोएब दस्तगीर जो IG थे पंजाब के, वहां तक आप देखें कि कितने अफसरान ने, मां समेत बशीर मेमन, कितने अफसरान ने बगावत की है। आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में पूछ लें कि कितने सेक्रेटरीज ने बगावत की है। कहां से लोग रेजिग्नेशन देकर, बदलियां कराकर, छुट्टियां देकर चले गए हैं। तो ये हाइब्रिड हुकूमत जो है ये नाकाम है और ये इसका नाकामी का अक्स है कि जो इंतजामी ढांचा जिसको कायद मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुखातिब होकर कहा था मददार हैं और आप किसी दबाव में नहीं आना, ये हाइब्रिड हुकूमत उसकी नफी कर रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत थ्रू आउट जब भी ऐसे क्राइसिस आते हैं हम खबरदार करते हैं और हम फिर खबरदार कर रहे हैं कि जब ये हाइब्रिड हुकूमत इसलिए नहीं चल रही कि जब इदारे या इंस्टीट्यूशंस अपने आईनी दायरे से निकल कर आएं और जो आईनी उनका रोल है उसको वो एक्सीड करें तो तसादुम होता है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 इदारों के तसादुम को रुकवाया और इस मुल्क को क्राइसिस से बचाया और वजीर आजम गायब थे या साजिशें कर रहे थे। इधर नहीं रुकेगा।
یہ پورے ملک میں یہ اگر 10 دن تک وی ہوپ کہ جیسے آرمی چیف، اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ آرمی چیف نے جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پریس ٹاک کی، فوراً انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا، ان سے فون پہ بھی بات کی، اینڈ وی ہوپ کہ اس کا ازالہ ہوگا۔ جنہوں نے اپنے آئینی کردار سے تجاوز کر کے ایک آئی جی کو یرغمال بنایا ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بنایا ہے، تو ان کے اوپر ایکشن بھی ہونا پڑے گا، اور اگر نہیں تو جو پریسیڈنٹ سندھ کی پولیس، اور یہ بھی آپ ماضی میں دیکھیں کہ سندھ کی پولیس کو کتنا ملائن کرتے تھے، یہ سلیکٹڈ کہتے تھے سندھ کی حکومت پولیس نااہل ہے، میرٹ پر نہیں ہے، وہ سیاسی ہے۔ یہ سیاسی پولیس نہیں ہے، اور یہ سندھ کی پولیس نے اپنے کیریکٹر، اپنی انٹیگریٹی اور اپنے ادارے کو بچایا ہے، اور ملک کو تصادم سے بچایا ہے، ایک سائلنٹ احتجاج کر کے۔ ہم ان کو اس موقع پر سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور سلیکٹڈ کا جو حشر ہوا ہے کہ وہ ایک ڈریسنگ روم تک محدود ہیں یا ایک بال ٹیمپرر بن چکے ہیں، یہ قوم نے دیکھ لیا ہے۔ پی ڈی ایم کے بیانیے کو تقویت ملی ہے، پی ڈی ایم کے بیانیے کو اس لیے تقویت ملی ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ آئین کے تحفظ اور آئین کے اور جمہوریت کے اور سویلین بالادستی کے حق میں ہے، اور اس لیے کل جو کچھ ہوا، ایک کرائسس کا آغاز ہوا، لیکن اس کا ڈراپ سین جیسے ہوا، اس پہ اگین جو مبارکباد کے حقدار ہیں وہ آپ عوام ہیں، سندھ پولیس ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور اس سارے خاکے کے جو ولن ہیں، جو آئٹم نمبرز ہیں، ہمارا مقابلہ ان کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو شکست دیں گے اپنے جمہوری انداز کے ذریعے۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم کا یہ جو ہمارے جلسے جلوس کا سلسلہ وہ رواں دواں ہے۔ آپ سے پھر کوئٹہ میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ پلوشا، سوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کل اس ملک میں ایک بحرانی کیفیت تھی، پولیس کا ادارہ بغاوت بلند کر چکا تھا، بغاوت کا علم بلند کر چکا تھا، اور کٹھ پتلی اعظم غائب تھے۔ کہاں تھا کل وزیر اعظم کٹھ پتلی اعظم پاکستان؟ دوسروں کو کچھ دن پہلے بتا رہا تھا کہ تم نانی ہو، تم بچے ہو، اب نانی یاد آئی؟ اب پتہ چلا کہ نانی یاد آنا کس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات، بل جلانے والے سول نافرمانی کر دو، یہ کس کا نعرہ تھا؟ سول نافرمانی کی تحریک چلانے والے، صدائیں دینے والے۔ اب تمہیں پتہ چلا سول نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ اس وزیر اعظم اور اس کے معاونین، ان کو رات کو نیند نہیں آئی ہوگی۔ ڈی چوک کے سامنے جو بڑا گھر ہے وہاں رات سب رت جگا ہوا ہوگا، کیونکہ پیج پھٹ گیا۔ اب پیج کیا ہوتا ہے؟ دوسری بات، آپ کو یاد ہوگا ہر بات پہ کہتا تھا وکٹ اڑا دی، اور ہم نے وکٹ اڑا دی۔ اب سمجھ آئی بلاول بھٹو نے کیسے وکٹ اڑائی؟ اب پتہ چلا بچہ کیا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئی، بڑوں نے آپس سے بات کر لی اور نکے کو ٹویٹوں پہ لگا دیا۔ نکا ساری رات بیٹھ کر اپنے وہ جو معاونین ہیں جو اب دوسری جگہ پرچیاں بھیج رہے ہیں دوسری پارٹیوں میں کہ ہماری جگہ بناؤ، وہ ساری رات بیٹھ کے ٹویٹوں پہ لگا رہا، اور بڑوں نے آپس سے بات طے کر لی۔ شرم کا مقام ہے کہ چند بہادر افسروں نے، سندھ کے بیٹوں نے تمہارے اقتدار کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر ماری، اور تم کہیں نہیں تھے۔ تم کٹھ پتلی سے آگے کچھ نہیں ہو۔ یہ آپ نے چند دن پہلے دیکھا تھا کہ اس نے نہ صرف اپنی مخالفین کو، اپوزیشن کو، بلکہ سپریم کورٹ کو بھی اس نے دھمکی لگائی کہ جلدی کریں، کیسوں کے جلدی بنائیں ان پر۔ یہ آدمی، اور اس نے جسٹس فائز عیسیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر اپنی بلی فورس کا کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کر ان کو جب اپنا زہر اگلا، اس کے بعد یہ ہونا لازم تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ ہر وقت تہجد کے وقت اگر کہیں شیطانی چرخہ چلتا ہے نا، چاہے وہ یہاں ہو پنجاب میں غداری کے مقدمے ہو یا سندھ میں، تو اس کا
کنیکشن وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتا ہے. اس نے اپنا شیطانی چرخہ چلایا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے جگتیں لگائیں اور اس نے کہا میں دیکھ لوں گا. اب دیکھا, اب بیٹھ کر زخم چاٹو. دوسری بات, ہم ایک مختلف عمران خان دیکھیں گے. میں جمہوریت ہوں, تمہیں پتہ چلا جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے؟ تم ایک مختلف قوم ایک مختلف عمران خان دیکھے گی. ایک عمران خان قوم نے وہ دیکھا جو حمید گل کے جوتوں میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچا. ایک عمران خان قوم نے وہ دیکھا جو مشرف سے 100 سیٹوں کی بھیک مانگتا رہا اور پھر مشرف نے اسی کا آ کر پول کھولا میڈیا پر. ایک عمران خان وہ تھا جو اپنے عسکری اداروں کی جگہ جگہ بےزتی کرتا رہا. جہاں اس کو موقع ملا اس نے ان کو ہٹ کیا, تاکہ بھارت کی سرزمین پر بھی یہ وہ واحد آدمی ہے جس نے اپنے اداروں کی, عسکری اداروں کے خلاف بات کی. آج یہ ان کا ماما بنا ہوا ہے. ایک وہ تھا جو ایران اور امریکہ میں اپنے ملک کے خلاف چارج شیٹ پیش کرتا رہا, اپنے اداروں کے خلاف چارج شیٹ پیش کرتا رہا. ایک وہ تھا جو پنجاب پولیس کو دیکھ کر سیڑھی لگا کے دیوار پھلانگ گیا. آج کہتا ہے میں دیکھ لوں گا, جیل بناؤں گا, جیل میں ڈالوں گا. ایک وہ بھی تھا جو مودی کے لیے دعا کرتا تھا, اور ایک وہ تھا جو کل کسی بل میں چھپا رہا اور ملک میں اہم فیصلے ہو گئے. اس ماحول میں یہ ملک آٹو پائلٹ پر چل رہا ہے. اس ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن بہادر سندھ کے بیٹوں نے یہ کام کیا ہے ان کو 100 سلام ہے. وہ نہیں ڈرے. اور اب تمہیں پتا چلا سندھ 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 کیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام افسر جیسے نفیسہ نے کہا جو جناح صاحب کے کہے پر انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ انکار کریں گے. اور دوسری بات, کل تمہارے کارندے آ کر بہت چیختے رہے قائد کے مزار پر. قائد بنی گالا میں دفن نہیں ہے, قائد کسی کی جاگیر نہیں ہے. جناح صاحب پی ٹی آئی کی جاگیر نہیں ہے. جناح صاحب ایک سیاسی آدمی تھے. پاکستان ایک سیاسی نعرے پر بنا. جناح صاحب نے ساری زندگی سیاست کی, جمہوریت کی. تم کون ہوتے ہو کسی کو روکنے والے ان کے مزار پر جانے کے؟ اور تمہیں تکلیف ہی اس بات کی ہے کہ کیپٹن صفدر نے مادر ملت زندہ باد کا نعرہ لگایا. ہم بھی کہتے ہیں مادر ملت زندہ باد, کیونکہ تم ہو ہی ان کی پیداوار جن کو یہ بات بری لگتی تھی. اس لیے ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اس ملک کو ایک بحران سے فی الحال بچایا. آرمی چیف نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا, ISI چیف نے اچھا کردار ادا کیا. اب اس نکے کو جو پیر تسمہ پا بن کے کندھوں پہ بیٹھا ہے, اس کو بھی جھاڑیں اور اس ملک کی جان چھڑوائیں, تاکہ اس ملک میں اس سے زیادہ بحران نہ ہو کہ سندھ پورا پروونس کل کریا اپنے محافظوں کے بغیر تھا. پولیس سڑکوں سے چلی گئی. یہ آدمی اس ملک کو ایسا نقصان پہنچائے گا جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. لہٰذا اس سے پہلے یہ ہو, ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے پر کچھ سنجیدہ جو ہے سوچ ہو, اور اس آدمی کو اور تمام اس کے معاونین کو اور اس کے کارندوں کو پیغام دیا جائے کہ اب ہمارے کندھے خالی تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں, ہمارے کندھوں سے اترو. بہت مہربانی. میڈم یہ بتائیں کہ جن پہ الزام ہے وہ سلیکٹڈ کے اوپر آ گئی ہے, ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تنقید جو ہے آپ کی وہ سلیکٹڈ سے اب سلیکٹڈ پہ آ گئی ہے, ایسی کیا وجہ ہوئی ہے؟ نہیں, سلیکٹڈ کوئی بہت بڑا کام کرے کہ اس پہ تنقید نہ کی جائے. سلیکٹڈ اس ملک کو تباہی کے دوراہے پر لے آیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو نیوا ہو کے نکل جانے دیا جائے؟ دیکھیں سوال یہ ہے, میں اس کا جواب بھی پلور شاہ صاحبہ نے بالکل صحیح کہا, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ IG وفاق اپوائنٹ کرتی ہے, مشاورت کرتی ہے, لیکن وفاق اپوائنٹ کرتی ہے. جو کانفلکٹ ہوا ہے بظاہر یا جو کرائسس ڈیولپ ہوا ہے وہ دو اداروں کے تصادم کی طرف اس کی نشاندہی تھی, اس کرائسس کی, جس کی وجہ سے ایک سائلنٹ پروٹیسٹ ہوا. تو اس لیے کیا وزیر اعظم کا یہ کردار کہ وہ باہر نکل کے آئیں, اپنے جو بھی ہائیڈ آؤٹ تھا اس میں غار سے باہر نکل کے آ کر دیکھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک سٹیٹمنٹ, ٹویٹ تو فوراً آ جاتا ہے, ایک ٹویٹ ہی کر دیتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے حل ہونا چاہیے. تو ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں, بالکل میدان خالی تھا.
اور جیسے کہ پلوشا بیوی نے بات کی کہ یہ مسئلہ یہ غائب رہے اور یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے۔ یہ بتائیں کہ اب جو انکوائری ہوگی، آرمی چیف نے انکوائری کا جو حکم دیا ہے، تو جو اغوا کار ہیں جن پہ الزام ہے، جو ملزم ہے وہی انکوائری کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے، لیکن ان کو کرنے دیں بیکاز ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کن کے حکم پر وہاں آئے، جو لوگ وہاں گئے وہ کون تھے اور کس نے ان کو ڈائریکشن دی، کیونکہ اس سارے ایشو میں تو حلیم عادل شیخ کا بھی کردار ہے، تو وہ اس لیے یہ جو انکوائری کی ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ کرنے دیں، ہم اسیوم نہ کریں کہ اس پہ XYZ ملوث ہے، اس تحقیق کو آنے دیں اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنا رد عمل دے گی۔ مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں میڈم؟ اجاز اور پھر آپ یہ بتائیے گزشتہ روز سے جو کچھ بھی ہوا گزشتہ روز، اس کے بعد آپ نے کچھ ایکشن لیا، لیکن حکومت کل رات کو خاموش رہی۔ آج صبح سے ایک تنقید آ رہی ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے، صبح چودھری یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے بلاول اس کے اشارے پر یہ ہڑتال کی اور خوشیوں پر گئی۔ شہباز بھی یہ کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے آئی جی سندھ کو ہٹایا تھا تو سندھ پولیس کو اس میں غیرت کیوں آئی؟ ان کو کبھی غیرت آئی؟ دیکھیں یہ وہی جو میں بال ٹیمپرنگ کی بات کر رہی تھی کہ یہ صرف سازش پر انہوں نے یہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سندھ پولیس نے اگر فائٹ کیا ہے اپنے ادارے کے لیے فائٹ کیا ہے، اگر اور پورا ملک ان کے ساتھ ہے، وی اسٹینڈ ساری رات سوشل میڈیا پر پولیس کے ساتھ اظہار کہ عوام نے ساتھ دیا ہے، اور یہ یہاں نہیں رکنا تھا۔ پولیس نے اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ کبھی تاریخ میں نہ کسی نے سنا نہ کسی نے دیکھا کہ ایک 22 افسر کے ساتھ جو قابل مذمت بھی ہے اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ سوال ہے کہ یہ جو سازشی اکبر سے لے کر سازشی گل تک، ان کو تو سلیکٹڈ کو تجویز دینی چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ آپ نے پھر صبح سے سازشیں ایک کچھ گھنٹوں کے بعد جہاں ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، کیونکہ یہ بحران سندھ سے نکل کر آنا تھا پنجاب کی طرف، انفیکٹ پنجاب میں تو شروع ہو چکا ہے یہ، تو انسٹیڈ کہ آپ سپورٹ کرتے اور خود آپ کہتے رہے، خود آپ کنٹینر پر چڑھ کے کہتے رہے ہیں اسی پولیس کو کہ آپ سیاسی پریشر میں نہ آئیں، اور اس وقت جب وہ پولیس دباؤ کا شکار تھی اور انہوں نے وہ بتایا، انہوں نے وہ ایکسپوز کیا وہ ایشو، تو انسٹیڈ کہ آپ اس پرنسپل کا ساتھ دیں اور اپنے فورس سویلین فورس کا ساتھ دیں، آپ نے پھر سے سازشیں شروع کر دیں۔ جی نثار صاحب، مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ انکوائری میں اگر کوئی ان کے ساتھ نہیں پازیٹیو ملتا تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک نیا بحران تو نہیں پیدا ہوگا؟ دیکھیں بالکل بحران شروع ہو گیا ہے، یہ 10 دن کی مہلت ہے، اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ سندھ سے شروع نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پنجاب میں کئی افسران گئے ہیں اور وفاق میں کئی افسران آپ نہیں سنے، میں آپ کو کہتی ہوں لا اینڈ جسٹس منسٹری سے پوچھیں کتنے سیکرٹریز گئے ہیں، کتنے آپ کے آئی جیز تبدیل ہوتے رہے ہیں، کتنے آپ کے افسروں لوئر ٹیئرز کے پولیس نے تو خودکشیاں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہائیبرڈ حکومت میں اگر ایک ادارہ یا ادارے آپس میں تصادم کریں گے اور اس پہ جو کردار ایک لیڈر کو ادا کرنا ہے جو نہیں کر رہے نہیں کریں گے، تو ادارے آپس میں لڑیں گے، اور جب ادارے آپس میں لڑیں گے تو یہ کمپنی جو ہے وہ نہیں چلے گی۔
اچھا ابھی یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ آپ نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، اس میں کوئی شک نہیں. گرفتار بھٹو کو دیکھیں یا بے نظیر بھٹو شہید کی دیکھیں. اس وقت جو پی ڈی ایم چل رہی ہے، پی ڈی ایم کی جو موومنٹ چل رہی ہے، اس میں حکومت گرانا مقصد ہے یا ان ہاؤس تبدیلی ہے؟ ہدف کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو اختلاف پی ڈی ایم کے اندر نظر آ رہا ہے، کچھ ایک جماعت کچھ چاہ رہی ہے، پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ یہ سسٹم بھی بچے، عمران خان نہ ہو. کیا کہے گی سر؟ دیکھیں ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور وہ ایک پیج وہ ہے جس میں 26 نکات درج ہیں. ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. یہ 26 نکات کا ایجنڈا پہلے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں تھا. ہمارے کہیں بھی کوئی بھی اختلاف سازشی بال ٹیمپرر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو صرف ٹویٹر پر یا ٹاک شوز پر پائے جاتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ ملک میں انتشار پھیلانا، اور ہمارے کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ شاندار ایک جلسہ ہوا. ابھی ہم کوئٹہ کی طرف جائیں گے، پھر ہم پشاور جائیں گے، پھر ہم ملتان جائیں گے. تو ہمارا شیڈیول جو ہے وہ بالکل منوان جیسے درج کیا گیا تھا ہماری لکھت میں ویسے ہی چل رہا ہے. اور ایک یونٹی کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا معاملہ، یہ جو سین پارٹ انہوں نے کریٹ کیا، یہ اس لیے کیا کہ ان کا شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں انتشار ہوگا اور پی ڈی ایم میں دراڑیں ہوں گی. پی ڈی ایم میں کوئی دراڑیں نہیں ہیں. ہم متحد ہیں اور ہم پاکستان کی اس وقت 20 کروڑ عوام کی جو تکالیف ہے اس کی ہم نمائندگی کرتے ہوئے ہم ایک ہیں اور آگے ایک ہی ہو کر بڑھیں گے. یہ پھر آپ جلسہ ہے جو کوئٹہ کا جلسہ، اس کے بارے میں تھا کہ شاید بلاول صاحب چونکہ گلگت بلتستان کے انتخابات کی وجہ سے مصروف ہوں گے تو وہ اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہ کر سکے. آپ اصل پوزیشن کیا ہے؟ بلاول صاحب وہاں جائیں گے یا وہ خطاب کریں گے، تو ویڈیو لنک کریں گے؟ اس کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ دیکھیں کل انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ کوشش کریں گے، کیونکہ وہ مہم کے بیچ میں ہوں گے، وہ کوشش کریں گے کہ وہاں اگر ان کو جہاز ملا تو وہ پہنچے، اور اگر نہیں تو وہ خطاب کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، لیکن کسی نہ کسی فارم میں وہ موجود ہوں گے. جیسے آپ ایک بحران اور ہزاروں کے تصادم کی بات کر رہی ہیں، وہیں ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کچھ حلقوں کی جانب ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں بھی اختلافات ہو گئے ہیں اور زرداری صاحب جو ہے وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا ناراض ہے اور ان کی سارا چیزیں جو ہوئی ہیں ان کی. یہ کس نے کہا؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا یہ کون سے سورسز سے ہے. پیپلز پارٹی کا آپ نے اگر جو 18 اکتوبر پہ پیپلز پارٹی کی اسٹرینگتھ کا آپ نے ایک عوامی مظاہرہ دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کی یونٹی، پیپلز پارٹی کے ٹیم ورک، اور بظاہر ایک بہت ہی بڑی سازش سے پیپلز پارٹی کی قیادت نے قوم کو بچایا. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت سندھ کا جو کیپٹن ہے، سندھ صوبے کا جو سربراہ ہے، وہ مراد علی شاہ صاحب ہے. تو یہ جو بہادری پولیس نے دکھائی، تو یہ بہادری سندھ حکومت کے کیپٹن نے کیوں نہیں دکھائی؟ کیا یہ سندھ حکومت کی بے عزتی نہیں تھی جو کچھ ہوا؟ ابھی بھی آپ اگر کہہ رہی ہے کہ اگر ہوا ہے تو یہ ہونا چاہیے، تو واقعہ ہوا ہے؟ سندھ کے آئی جی کو اٹھایا گیا ہے؟ نہیں، یہ پہلے کلیئر تو کریں. یہ بات کل چیئرمین صاحب نے کلیئر کی اور ان الفاظ میں ان کو آ کے کرنی پڑی جو سندھ کے چیف منسٹر شاید اداروں کی اور حساسیت معاملے کی وجہ سے نہیں کہنا چاہ رہے تھے. لیکن جب حالات اس طرح ہوئے کہ سندھ سے پولیس جو ہے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، تو پھر چیئرمین صاحب کو آ کے آپ قوم کے سامنے حقائق رکھنے پڑے. انہوں نے آپ کو بتایا کتنے بجے کیسے آئی جی صاحب کے گھر کا گھیراؤ ہوا اور کیسے لوگ گئے اور آئی جی صاحب سے انہوں نے وہ کام کروایا. تھینک یو. اگر آپ کا قافلہ، جیسے میرا پورا سوال نہیں ہوا تھا، اگر آپ پوری تحریک چلاتے ہیں، سارے جلسے آپ کے ہو جاتے ہیں، اسلام آباد بھی آپ کو آنا پڑتا ہے، ادھر بھی بیٹھنا پڑتا ہے، پھر بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نکاح نہیں مانتا، نہیں ہو سکتا، تو پھر نکاح ٹویٹ کرے گا. ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ دیکھیں کہ ہر مرحلے کے اپنے ڈائنامکس ہیں اور ہر مرحلے میں رد عمل کیسے آ رہا ہے، اور ہر مرحلے پہ آپ نروز جو ہیں، نروز جو لوز کر رہی ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اپوزیشن کٹھے ہے. جب وقت آئے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ استعفے کے اوپر کیا حکمت عملی ہے. ابھی تھوڑی دیر اوپر چائے پی کے چلتے ہیں. بہت شکریہ جی سب کا. تھینک یو.
ਮੇਰੀ ਤੰਗ ਸੌ ਗਈ।